अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आखिर अनहोनी होकर रही है। अगरचे बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक्सपेक्टेड था कि इमरान खान साहब और शाह अब्दुल कुरैशी साहब जो हैं उनको ये सज़ाएँ होंगी सैफर में, और आज वो सज़ाएँ ये हो गई हैं। 10-10 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है। और जज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वो आके सुनाई और सुनाने के बाद वो उठ कर चले गए, जल्दी से चले गए, और खान साहब जो है मुस्कुरा पड़े। और कुरैशी साहब एज़ यूजुअल उनका नहीं बताया गया कि वो पिछले कई दिनों से साफ ज़रा उनकी बड़ी कन्फ्रंट्रेशन हो रही थी, उनका क्या उस पर रिएक्शन रहा। सो एक पाकिस्तानी तारीख में एक और बड़ा रिपीट किया है हिस्ट्री ने। इट्स अ सैड डे, नो बॉडी विल बी हैप्पी आई मस्ट से कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये पहले और कोई शायद आखिरी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है इमरान खान साहब जिनको नाहल किया गया, सज़ा दी गई, जेल में गए हैं। मतलब लियाकत अली खान साहब जो हैं वो शहीद हुए थे, असैसिनेट हुए, भुट्टो साहब फांसी लगे, बेनज़ीर भुट्टो साहब असैसिनेट हुए, नवाज शरीफ जो हैं उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा बना, 14 साल अगर उनको कैद है। यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो नाहल हुए थे, उससे पहले वो नैब की जेल में, उनको सेंटेंस मुशर्रफ दौर में हुई थी। और तकरीबन लिस्ट इज़ मतलब लॉन्ग, शहबाज शरीफ साहब होंगे, उसके राजा परवेज़ अशरफ कह लें, शायद खान अब्बासी साहब, सारे लोग जो हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो वन वे द अदर जेलों में रहे हैं या कोई सज़ाएँ जो है ना उन्होंने आके भुगती हैं। सो इमरान खान साहब जो हैं लास्ट ये एडिशन है इसमें। और इट्स अगेन जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट ए हैप्पी डे कि हमारे पॉलिटिकली जो इलेक्टेड लोग जो हैं उनको सज़ाएँ हो रही हैं और इन द नेम ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। अब ये बड़ा मुश्किल एक ये फैसला करना है, क्योंकि यहाँ पे पोलराइज्ड एक सोसाइटी है। जो इमरान खान साहब के हामी हैं वो बिल्कुल यही कहेंगे जनाब कि सारा गलत फ़ैसला है, इस पर दबाव था, इस पर इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, इदारे चाहते थे, और पूरे ही प्रोसेस को रश करके बिल्डोज़ करके खान साहब जो है ना उनको सज़ा दी गई है। और इसमें इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ का कत्ल हुआ है, ये उनकी राय होगी, नज़र भी आ रही है ट्विटर सोशल मीडिया पर। दूसरी साइड पर कहेंगे कि नहीं, हमने पूरा प्रोसेस किया है, बाकायदा उनको ट्रायल किया है, उनको मौका दिया गया, उनके वकील थे, मीडिया का पहले कहते थे मीडिया नहीं बैठा, मीडिया को बुलाया गया, उनके घर वालों को बुलाया गया, तमाम फैमिली के सामने बैठ के चीज़ें की गई, गवाह लाए गए। और गवाह भी कौन थे? 25-26 जो लाए गए उनके करीबी लोग थे। और बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग जो गवाहों की जो बयानात हैं जिनकी वजह से मेरा खान साहब को सज़ा हुई है। और ये बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब शायद इनको हायर कोर्ट्स में जाकर उस पर रिलीफ मिलेगा। स्टिल मेरा ये ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, अगर वो 3 स्टेटमेंट जो हैं जिनकी बुनियाद पे ये बेस बनाया गया सारे का सारा केस, तो शायद वो खान साहब के लिए आगे भी मुश्किलात होंगी उसमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट। और 3 लोग कौन हैं वो मैं आपके साथ अभी उस पर डिटेल से बताता हूँ जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो। इससे पहले मैं थोड़ा सा और उस पर इशू पर ये लेकर आता हूँ कि खान साहब जो है वो पहले दिन से ये समझ रहे थे कि ये किस तरह का जस्टिस है जब उनके फेयर उनके हामी ये कह रहे हैं कि जनाब के साजिश भी मेरे खिलाफ हुई, साइफर भी मेरे खिलाफ लिखा गया, जनरल बाजवा, डोनाल्ड लूज, अमेरिकन मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे थे, एजेंसियाँ मिल गई थी, हुकूमत मेरी गिराई गई, पर्चे मुकदमे मेरे पे हुए, लोग मेरे पकड़ लिए गए, और फिर उसके बाद अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो मैंने एफर्ट्स की तो उसका भी मलबा मेरे पे डाल दिया गया, उल्टा मुझे सज़ा दे दी गई है। अभी मैं कहता हूँ शुक्र करें आई मस्ट से कि एक इस माजी में जो हमने देखा है वो ज़्यादा वायलेंट डेथ्स होती रही हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर के इंजाम होते रहे। लियाकत अली खान साहब का मैंने कहा जैसे आपको एलिमिनेट करना है तो फिर अगले फिजिकली एलिमिनेट करते हैं। भुट्टो साहब फिजिकली मतलब एलिमिनेट हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं वो फिजिकली तौर पर उनको एलिमिनेट किया गया। नवाज शरीफ साहब लकी थे, आलमोस्ट उनकी फिजिकल उनकी एलिमिनेशन वाज ऑन कार्ड। मुशर्रफ ने ये कुछ करना था, लेकिन ये अल्लाह भला करे बिल क्लिंटन का जब वो मार्च 2000 में आए थे और वो पाकिस्तान आए थे यहाँ पर कुछ घंटों के लिए, तो उन्होंने इसी एक शर्त पे यहाँ पे स्टे किया था और ये मुशर्रफ के साथ कैमरों पे हाथ मिलाने से रिफ्यूज़ किया था। भी 9/11 नहीं हुआ था कि आप नवाज शरीफ जो है ना इसको फांसी नहीं लगाएंगे और आप जो ब्लडी पास्ट है पाकिस्तान का वायलेंट, और भुट्टो साहब की मेमोरीज़ को लेकर जो अभी तक लोग जो हैं उससे नहीं निकले, तो आप एक और मतलब इस सियासतदान को या एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को फांसी नहीं देंगे। सो मुशर्रफ साहब जो हैं शायद वो ये काम करते, वो जनरल ज़िया वाला रिपीट करते, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी मतलब हर्ट, बिट्रेड एंड चीटेड कि ये देखें मेरे प्राइम मिनिस्टर में जहाज़ पे था, नीचे उन्होंने मुझे भी सैक कर लिया, मेरे जहाज़ को नहीं उतरने दे रहे थे, मेरे साथ बच्चे थे, फैमिली थी, और उसका फ्यूल जो है जहाज़ का वो ख़त्म हो रहा था, इट कुड हैव क्रैश्ड, जो इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। तो उनका ये ख्याल था कि मैं उनको ये नवाज शरीफ ने सिर्फ ये ओहदे से नहीं हटाया था, उन्होंने एलिमिनेट करने का भी एक तरह का अनविलिंगली वो भी था, गिरफ्तार करने का उनका प्लान था। सो वो इस पर बड़े सख्त थे। फिर बाद में सऊदीज़ इन्वॉल्व हुए, लेबनीज़ हुए, उसके बाद कतरी हुए, नवाज शरीफ सेव्ड।
ان کی خوش قسمتی یہ تھی، میں سمجھتا ہوں تمام میں سے اگر دیکھیں، عمران خان ہوں، بینظیر ہوں، اگر نواز شریف نے ساری اس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، نواز شریف صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ اپنے دوست رکھے ہوئے ہیں جو ان کو ہر دفعہ ریسکیو کرتے ہیں، بچاتے ہیں. وہ ضرور ٹکر مارتے ہیں، جا کے اداروں کو بھی مارتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی، پارلیمنٹ کا وہ اس کو میڈیا ہو، اس کے بعد جو بھی ہوں، لڑتے بھڑتے آ رہے ہیں. میاں صاحب کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنی سپریمیسی کی جنگ لڑتا ہوں، سویلین سپریمیسی کی. اس کے بعد ان کو بچانے والے دوست بہت پاورفل ہیں. جیسے بل کلنٹن میں بتا رہا ہوں، جیسے اس وقت کنگ یہ عبداللہ تھے سعودی عرب کے، جن کا بڑا کلاؤڈ تھا، انفلوئنس تھا، جناب مشرف پہ بھی تھا، امریکنز پہ بھی تھا. تو وہ لہٰذا انہوں نے مجبور کیا. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ دوست بنائے ہی نہیں ہے، دشمن بنائے ہیں. اب آپ کہیں گے بہت اچھا کیا، میں تو اس بات کو نہیں بائی کروں گا کہ آپ اب کسی ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور آپ کی پوری عالمی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کے لیے کوئی لفظ کہنے والا نہ ہو. ابھی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب پہ پراسیکیوشن ہوئی، ان کی پارٹی پہ ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اگین ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئے، ان کی پارٹی کو روکا گیا، ان سے جھنڈے واپس لیے گئے، پارٹی کا سمبل واپس لیے گئے، چیئرمین شپ لی گئی، ان کے لوگ گرفتار. آپ نے کسی ملک کے کسی ایک بندے کی طرف سے کوئی تھوڑی سی چون سنی ہے کہ ملک کے سابق پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی کنڈمنیشن ہوئی ہو، رشینز نے کی ہو، امریکنز نے کی ہو، چائنیز نے، سعودیز نے، قطری نے، اسے ٹرکی نے، ایران نے یا ملیزیا نے، جن کے ساتھ خان صاحب کی بڑا ٹی وی چینل کھول رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. ایرانین سے اس میں قطری تھے، اس میں ملیزیا تھا، اور ترکی تھے، جن کے ساتھ OIC علیحدہ بنا رہے تھے. کہیں سے کچھ آیا. خان صاحب نے زیادہ دشمن بنائے ہیں، اور جو ان کا موٹو تھا، اور آپ صاحب اس کو بھی ٹویٹس کرتے تھے، ٹرینڈ چلاتے، خان کل ہی کافی ہے، یا وہ کہتے کوئی بچ تو نہیں کہ جو یہ میرا دشمن نہ ہو. ایک اچھا سیاستدان جو ہے اس حد تک وہ نہیں جاتا ہوتا کہ پوری دنیا جو کو اپنا دشمن بنا بیٹھے. اپنے ملک کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اپنے ملک کے جو پاورفل پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے اب سینگ گڑا لیں. پھر آپ کہیں جی انہوں نے سینگ گڑائے، ان کا حق بنتا تھا، لیکن پھر آپ انہی کے سینگوں پہ بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آتے. پھر 2018 میں خان صاحب کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کندھے قبول نہیں کرنے چاہیے تھا، انہیں یہ ساری مار دھاڑ نہیں کرانی چاہیے تھی، تاکہ ان کے ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے، جو خان صاحب نہیں کھڑے تھے. پھر انہوں نے وہی کیا، پلٹیاں ماری، وہ سارا کچھ کیا انہوں نے. خیر، اب اس کیس میں جیسے میں کہہ رہا ہوں، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جیسے یہاں پہ ان کو سزائیں دیں کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دے کے سمجھا گیا تھا پیپلز پارٹی از آل اوور، اینڈ اٹ وازنٹ آل اوور، آج تک ہے. بے نظیر بھٹو کو یہ قتل کر دی گئی، مرتضیٰ بھٹو قتل ہوا، شاہ نواز ہوئے، تو سمجھا کہ پوری بھٹو فیملیز جو ہے ان کی پالیٹکس ایلیمینیٹ ہو گئی ہے. وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اینڈ کمپنی ہے، انہوں نے آگے چلایا ہوا. سو آج بھی ووٹ جو ہے بھٹو صاحب کا ووٹ ہے، اسی کے نام پہ ووٹ مانگا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ان کو بھی یہ جناب مشرف نہیں ختم کر سکے تھے. وہ کہتے تھے جی اب یہ نواز شریف صاحب اور بی بی کا چیپٹر ہی کلوز ہے پاکستان سے. وہ آپ کے سامنے ہیں، نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ کی تیاری پکڑ رہے ہیں. سیاستدان کی طبعی عمر نا ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جب مجھے یاد آتا ہے جب اس لیبین ایک وہ تھے وارئر تھے یا ریبل تھے، عمر مختار، مطلب ایک بڑا کریکٹر تھا، ان پہ بڑی فلم بھی بنی ہے، دا لائن آف دا ڈیزرٹ. تو اس میں انہوں نے اینتھنی کوئن نے ان کا رول ادا کیا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. تو اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ جب عمر مختار کو اس میں اٹالین فورسز جو ہیں ان کو پھانسی دینے لگتی ہیں، تو اس وقت ایک نے ڈائلاگ وہ بولتے ہیں جو فلم کا ڈائلاگ ہے. آئی ہوپ کہ انہوں نے کہے ہوں گے، کیونکہ اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے فلم بنانے سے پہلے. تو عمر مختار وہاں پہ جو کریکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ول لیو لانگر دین ہز ہینگ مین. کہ عمر جو ہے نا، جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، جلاد ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال رہا تھا، تو عمر نے کہا کہ آپ یہ جلاد سے زیادہ میں زندہ رہوں گا، مطلب مجھے فزیکلی طور پر آپ ایلیمینیٹ کریں، لیکن نام میرا تاریخ میں میرا ہی رہے گا. آج 100 سال بعد ہم عمر مختار کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کتابوں میں بھی ہے، فلموں میں بھی ہے. سو سم ٹائم جلاد جو اگر جس نے ان کے گلے میں پھندا ڈالا، نو بڈی نوز ہم. مطلب ہے آج بھٹو صاحب کا نام بھی ہے، تارا مسیح صاحب، وہ ٹھیک ہے، لیکن نام تو بھٹو صاحب کا چلتا ہے، بے نظیر کا چلتا ہے، اور اسے نواز شریف کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہوگا. سو ان کی پولیٹیکل ڈینسٹی جو ہے، جب تک لوگ کسی کو پاپولر سمجھتے ہیں، لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے ختم. سو اس لیے پاکستان جیسے ملکوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، ان میں آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے نا کسی پولیٹیشین کو، پولیٹیکلی کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، کوئی برٹن نہیں ہے، سویلائزڈ کوئی کنٹریز نہیں ہے جہاں پہ عوام کا شعور کا لیول بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی چھوٹی سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں کہ یار اس بندے نے چیٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے فراڈ کیا ہے، پیسے کھا گیا ہے، ہمارے تحفے بیچ گیا ہے، یہ اس نے دنیا بھر میں گھر بنا لیے ہیں، اس کے بچے ترقی کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ اس کے بعد شرمندگی کے مارے وہ منہ نہیں دکھا سکتے. یہاں تو بہادری سمجھی جاتی ہے، ہاں میں نے تحفے بیچے، تو آپ کو کیا. خان صاحب کا جواب نواز شریف صاحب سے پوچھا جناب آپ کی جائیدادیں کہاں سے ہیں، انہوں نے کہا میرے پیسے میری جائیدادیں، آپ کون ہوتے پوچھنے والے، یہ ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. یہیں پہ ایسے زرداری صاحب کے دیکھ لیں، $60 ملین کے انہوں نے یہاں سے کی، انہوں نے مانا
ایک دفعہ ان سے حامد میر صاحب نے پوچھا جب ان کا فیک کرنسی اکاؤنٹ کا وہ کیس آیا تھا 30-40 بلین روپیز والا عمران خان صاحب کے دور میں کہ سر یہ آپ پہ یہ الزامات ہیں سارے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی اور یہ مطلب ہے اس میں یہ فیک کرنسی میں یا اس کو فلودے والا رکشے والا فلاں فلاں کے پیسے نکلیں وہاں کے ہاں ثابت کر کے دکھائیں ہیں ہاں یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اگر ہیں بھی صحیح تو آپ ثابت کر کے نہ دکھائے کون ثابت کر کے دکھائے. سو یہاں تو بلے بلے کی جاتی ہوتی ہے. وہ آج کیا بات ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بیچ دیے تو کیا فرق پڑا ہے. ان کے نزدیک جو مسئلہ نہیں تھا کروڑوں روپے کا ہے بیچ دیا عالمی منڈی میں اٹ واز این ایشو. ان کی حامی آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی حامی آج بھی ہمیں یہ ہاتھ میں رکھنے جاتے ہیں. زرداری صاحب کے جیالے جو ہیں وہ بادشاہوں میں سینگوں پہ اڑا دیتے ہیں. جب ہم نے لٹیرے اپنی مرضی کے آپ نے بانٹے ہوئے تھے پھر ان سزاؤں سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے وہ تو خان صاحب کو اسی طرح جیسے بھٹو صاحب کو نواز شریف صاحب کو وہ مظلوم اور وہ سب بے گناہ سمجھتے ہیں. ایسے خان صاحب اس لسٹ میں آ گئے کہ ان کے کوئی قصور نہیں تھا. اب یہ چیز وہ دوسری سائڈ پہ سمجھتے ہیں کہ جناب کے خان صاحب کی وجہ سے جو سائفر آیا اور اس سائفر کو انہوں نے جس طریقے سے کھیلا اور اپنے کسی ایڈوائزر کی بات نہیں سنی. سو بعض دفعہ قومیں جو ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ پرسنل کلٹ کسی کو مطلب ہے لارجر دین لائف کا فگر بنا دینا اس کو مطلب انسان نے انسان سے کوئی دیوتا بنا دینا بھگوان سمجھ کے اس کی پوجا شروع کر دینا اور اس کی غلطیوں کو کہنا ہاں جی پھر کیا ہوا اگر انہوں نے کیا ٹھیک ہے. تو پھر تو سوسائٹیز میں وہاں پہ اسی طرح کے مطلب ہیرو بنتے ہوتے ہیں جتنی آپ سزائیں دے لیں. پھر دوسری سائڈ یہ ہے کہ آپ کی عدالتوں کا وہ نہیں رہا ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ لوگ عدالتوں سے دی ہوئی سزاؤں کو نہیں فیئر سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں نہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کے پیچھے ادارے ہوں گے کیونکہ خان کھڑا ہو گیا تھا. خان کھڑا ہو گیا لہٰذا اس کو سزا دی گئی. وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ جناب باجوہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ یورپین یونین کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ جناب برٹن کے سامنے کھڑا ہو گیا. خان مطلب پوری دنیا سے لڑ لیا اس لیے خان کو سزا ملی. خان کل ہی کافی تھی پوری دنیا سے خان صاحب لڑے ہوئے تو لہٰذا اس کی سزا دی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو یا پاکستان کے پرائم منسٹر کو پوری دنیا سے لڑ لینا چاہیے. اب آپ کہیں گے ہم برابری پہ بات کریں. وہ ملک کیسے برابری پہ بات کرے گا جو سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر کی وہاں سے امداد لے رہا ہو اس کو یو ای دے رہا ہو اس کو امریکن ایڈ دے رہے ہوں چائنیز دے رہے ہوں اور آئی ایم ایف سے 1-1 روپیہ ڈالر کے لیے وہ بھیک مانگ رہے ہوں. وہ بالکل ہم اپنی پوچھڑ پہ کھڑے ہو جائیں سارے جی کہ ہم سے تو بڑی قوم ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو بندہ کھڑا کر لیں 500-600 ارب ڈالر کے ہم ریزرو بنا لیں یہاں پہ اپنی نوکریاں لے لیں اپنا جی ڈی پی اکنامک گروتھ یہ ساری کی ساری ہم 10 پلانس لے لیں. پھر ہم دنیا کے سامنے جیسے چائنا کھڑا ہو گیا ہے ہم کھڑے ہو جائیں اپنی پوچھڑ پہ پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. بھائی پلے کچھ نہیں ہے دنیا سے بھیک بھی مانگنی ہے دنیا سے برابری بھی مانگنی ہے. آپ بتائیں آپ کسی سے آپ کو 10 لاکھ روپے ادھارا لے جائے اور روز آیا بیٹھا ہو پیسے لینے کے لیے آپ اس کو اپنے 4 پہ برابر بٹھائیں گے. چلو بٹھا لیں گے اس کو عزت دیں گے. آپ پھر کہیں گے کہ ہم قرضے کیوں نہیں لیتے تو پھر آپ کا ملک نہیں چلتا کیوں ایکسپورٹ آپ کی بڑھ نہیں رہی. امپورٹ خان صاحب کے دور میں 80 ارب ڈالر تک چلی گئی تھی جو 2018 میں آپ کی 55-60 ارب ڈالر تھی. 20 ارب ڈالر کی امپورٹ آپ نے بڑھا دی. پیسے تھے نہیں پیچھے سے 30 ارب ڈالر وہاں سے آ رہے تھے آپ کے فارن ان سے اوورسیز سے آ رہے تھے اور آپ 30 ارب ڈالر کی آپ کی وہ ہو گئی ایکسپورٹ ہو گئی 60 ارب ڈالر. امپورٹ ہم کتنی کر رہے تھے 80 ارب ڈالر. 20 ارب ڈالر کا گیپ پڑ گیا تو ملک کے ساتھ وہ دیوالیہ ہونا تھا ملک نے. پھر تو آئی ایم ایف سے قرضے لینے تھے چیزیں لینی تھی لیکن ان کے حامی اور کوئی نہیں مانے گا کہ نہیں خان صاحب تو بادشاہ ملک کو عظیم بنا رہے تھے. آپ کو بعض دفعہ اپنے انٹرسٹ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. خان صاحب کو اس وقت اپنے انٹرسٹ کمپرومائز ان کو کرنے چاہیے تھے. اٹ واز این اینڈ آف دا ڈے. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے صحیح فرا آ گیا تھا ٹھیک ہے اور فارن آفس نے آپ کو کہا کہ ہم ڈیل کر لیں گے. آپ نے کہا نہیں میں تو اس پہ کھیلوں گا. اس سے نقصان ہوتے ہیں آپ نہیں مانیں گے. آئی نو دیٹ. عام آدمی ان کنٹروورسیز میں نہیں پڑتا ڈیلیکیسیز میں نہیں جاتا. اس کو کوئی اس سے حرج نہیں ہوتی نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس طرح کی ریلیشن شپ خراب ہونے سے آپ کو کہاں کہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو کہاں کہاں سے ایڈ بند ہو سکتے ہیں کہاں سے آپ جو ڈالر آ رہے ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں کہاں پہ آپ کی دشمنیاں جو ہیں مطلب دنیا کے ہر پاورفل ملک سے ہماری لڑائی چل رہی تھی اس وقت میں کہہ رہا ہوں. یورپین یونین سے ہم لڑے ہوئے تھے چائنا سے ہم لڑے ہوئے تھے اس سعودی سے لڑے ہوئے تھے یو ای سے لڑے ہوئے تھے قطر سے ہماری لڑائی چل رہی تھی امریکن سے چل رہی تھی. 3 ملکوں پر پاکستان نہیں چلتا. اس میں سعودیز ہیں اس میں امریکنز ہیں اور آپ کے چائنیز ہیں. ہم تینوں سے اس وقت ہمارے تعلقات خراب. درخان صاحب خوش تھے. میرے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں آپ جا کے اٹھا لیں. اب آپ کہیں جی میں بڑی میں کر رہا ہوں. اس وقت یہ ساری چیزیں میں کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ذرا بریکیں رکھیں اسپیڈ بریکر پہ ذرا تھوڑا سا روک لیں بریک لے لیں. خان صاحب نے کہا نہیں ہم تو کریں گے کیونکہ پاپولرزم جو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے. پاپولر لیڈرشپ اپنا بھی نقصان کرتی ہے لوگوں کا بھی کرتی ہے ملک کا بھی کرتی ہے. اب خان صاحب نے کس کا نقصان کیا ووٹ جی ووٹ بینک کہ ووٹ بینک جی بڑھ گیا جی بڑے ووٹ ملے مان لیا جی ووٹ بڑھ گئے کیا کریں گے ووٹوں کا ڈالیں کہیں پہ. مطلب جس طریقے ہیں ووٹ بینک کا کیا کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتے پارٹی بچانی ہوتی ہے ووٹر بچانا ہوتے اور پاور میں جانا. دس از واٹ دا پالیٹکس از. آپ کہیں گے خان ریفارمر تھا ریفارمر پہ گھڑیاں بیچتے ہیں مجھے بتائیں نا پھر اس کا ریفارمر یہ کام کرتے ہیں. ریفارمر پھر وہاں پہ فرا گوگی پھر عثمان بزدار پھر اس کے بعد یہ اس کا احسن جمیل گجر منیکز اور یہ سارے مطلب اندھا دھند کام کر رہے ہوتے ہیں مال بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ریفارمرز کے کام ہوتے ہیں. مطلب افسوس ہو رہا ہے دکھ سے میں ساری چیزیں کہہ رہا ہوں. ایک تھرڈ فورس آئی تھی تھرڈ آپشن تھا
خان صاحب کو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، دیا ہوا تو ان چکروں میں آپ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، مطلب آپ کو نکال دیا تھا، بھاڑ میں گیا، مطلب دنیا میں نکل جاتے۔ واجپئی صاحب سے جو ہیں ان کے خلاف آ گئی تھی، عدم اعتماد کی موشن آ گئی تھی، ان کے خلاف آ گئی تھی انڈیا میں، تو وہ دوبارہ بن کے آئے تھے، بلکہ اس میں اکثریت لے کے دوبارہ پرائم منسٹر بنے تھے۔ 12 کے قریب وہاں پہ آئی ہیں، جیسے ابھی بتایا گیا کہ 12 کے قریب عدم اعتماد۔ ڈیموکریٹک کنٹریز میں رائٹ اور رانگلی آتی ہیں، ہٹتے ہیں لوگ، مان لیا کرپشن ہوتی ہوگی غلط طریقے سے، ایجنسیاں ہوتی ہوں گی، حکومتیں ہوں گی، فوج اس میں انوالو ہوتی، لیکن ہوتی ہیں، دیٹس واٹ اٹ از۔ اس میں دیکھیں 3-4 پرائم منسٹر وہاں یو کے میں بدلے ہیں۔ خان صاحب نے بہت سارے بلنڈرز مارے ہیں، اینڈ وچ نو باڈی ول اپریشیٹ اٹ۔ ابھی یہ بیانات دیکھ لیں اس پہ، مطلب آپ نے موقع دیا نا اپنے مخالفین کو، جب آپ کو پتہ ہو کہ یو آر دا موسٹ وانٹیڈ اور دنیا بھر کی پولیسیں آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے، پھر آپ کو کیئر کرنی چاہیے کہ میں نے دشمنوں کو موقع نہیں دینا، کیونکہ میرے بہت پاورفل لوگ میرے اینیمیز ہیں۔ پھر یو ہیو ٹو کیپ یور ہاؤس ان آرڈر۔ پھر آپ کو جو ایڈوائزر آپ کو اسٹیٹمنٹ، آپ کو بیانات دے رہے ہوتے ہیں، ایڈوائسز کا ماننے پڑتے ہیں۔ مثلاً اعظم خان صاحب کا بیان دیکھیں، اس وقت فارن سیکرٹری جو تھے سہیل محمود صاحب کا بیان دیکھیں، یا اسد مجید صاحب کا دیکھیں جنہوں نے وہ بھیجا تھا، سائفر بھیجا تھا، پڑھیں ان کو ذرا، باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ اس میں اسٹیٹ نے کیا رول پلے کیا، خان صاحب کو بغاوت کی سزا ان کو دی گئی ہے، وہ مانے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، بکے نہیں، ساری باتیں ٹھیک ہوگی، وہ جی کمپرومائز ہو گئے، بک گئے، انہوں نے زبردستی گن پوائنٹ پہ فیصلہ لکھا ہے، بالکل میں ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں، بٹ ریڈ دوز 3 اسٹیٹمنٹ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں سرکاری افسر تھے، انہوں نے دباؤ میں دیا ہوگا، ذرا پڑھیں تو صحیح، چلو دباؤ میں بھی دیا، ذرا پڑھیں تھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب کے منہ پہ یہ انہوں نے گواہی دی ہے۔ اعظم خان صاحب کو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی، انہیں خان صاحب کو روکنا چاہیے تھا سائفر والے کیس پہ کہ ساتھ یہ پرابلم ہو گئی، پرنسپل سیکرٹری کے طور پر ان کا کام تھا، نہیں روکا۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پڑتی ہے، باس از آلویز رائٹ، الٹا کہا جی کھیلیں گے، اور پلان بتایا کہ ہم کیسے ان کو بلوائیں گے۔ سہیل محمود صاحب کو بنی گالا بلوایا، ان کو میں کہوں گا سائفر پڑھیں، اس کے منٹس میں لے کے اپنی مرضی کا ہم اس میں ڈال دیں گے، اور کل کو ہم اس کا ریکارڈ پہ لے آئیں گے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کی تھی، اعظم خان صاحب اس میں شریک تھے، جن کا کام تھا کہ پرائم منسٹر کو روکتے کہ سر یہ کام ہم نے نہیں کرنا، آپ کے لیے نقصان دہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ پہ لاگ کے پرابلم ہوں گے، نہیں روکا اس بندے نے، اور جا کے گواہی دیا ہے۔ سہیل محمود صاحب جو فارن سیکرٹری تھے، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو کہ سر یہ مت کریں۔ اب ایڈوائسز دیکھیں کون کیا دے رہے ہیں کہ سر یہ مت کریں، میں فارن سیکرٹری ہوں، وہ ڈپلومیٹس ہم ہینڈل کر لیں گے، آپ سائفر کو بالکل اوپن نہ کریں، ہمیں پرابلم ہوں گے، کوڈنگ ڈیکوڈنگ ہمارا سسٹم آف کمیونیکیشن ہالٹ ہوگا، وہ ہالٹ ہو نہ ہو ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہوتے رہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا کیا مطلب، آپ لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو۔ پھر اس وقت بات کرنا، آپ نے انڈیا سے لڑائی کرنی، اسلحہ بھی لینا ہے، امریکن سے IMF کے ذریعے پیسے بھی لینے ہیں، ایڈ بھی لینی، $8 ارب کی ہماری ایکسپورٹ بھی ہونی ہے، ریمیٹنسز بھی آنے ہیں، امریکن نے آپ کو ٹیکسٹائل پہ آپ کو ڈیوٹیز پہ کنسیشن بھی دینے، دنیا جہاں میں کہاں مسئلے ہو جائیں ہم ان کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈیم کیئر، ہم تو نہیں کرتے، آپ کو کیئر کرنی چاہیے تھی سر، اپنے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے جو عام آدمی نہیں سمجھتا، جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ نا اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی تھی، آپ نے IMF کی وہ ڈیل تھی وہ اڑا کے رکھ دی، اس کا نقصان کیا ہوا، ڈالر اوپر چلا گیا۔ اب آپ کہیں IMF کا کہ ہم کو غلام تھوڑے ہیں، بھائی اس میں بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں، کہنے کی حد تک بڑا یہ آسان لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ ہمیں کیا فرق پڑتا تھا، اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتی نا تو لگ پتہ جانا تھا کہ جناب کے کیا حشر ہوتے ہیں اور آپ کے کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ شکایتیں گلے ہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں ہونے دینے چاہیے۔ اس کا ان کا پڑھ لیں، وہ ان کا اسد مجید صاحب کا جنہوں نے سائفر بھیجے ان کا بیان پڑھیں، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کہ میں نے اپنے سائفر میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ امریکہ نے تھریٹ کیا ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا کہ سازش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اور انہی دونوں چیزوں پہ خان صاحب نے پورے جلسے کیے ہیں، انہوں نے جلوس کیے ہیں، اور وہ کاپی جو خط جو تھا نا جو بھی تھا وہ اس کو لہراتے رہے ہیں۔ سو خان صاحب نے کوئی کسر اپنے ساتھ چھوڑی نہیں ہے، کچھ وہ کہتے ہیں نا کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی، سو وہ شہر کے لوگ تو ظالم تھے، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی۔ سو خان صاحب کو بہت سارا مطلب ریکلیس ہے، ان کی طبیعت میں ریکلیس ہے، ایک ہے اپنا نقصان کرتے ہیں نا، وہ جی پاپولر ہو گئے، میں پھر پاپولر تو میں کیا نام لینا شروع کر دوں، کون کون سے پروفیشن کے لوگ جو ہیں وہ پاپولر ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، پاپولرٹی کا کیا، بہت سارے سنگر ہو جاتے ہیں، ایکٹر ہو جاتے ہیں، مطلب ہے ان کا امیتابھ بچن صاحب کے فالوور دیکھ لیں ٹویٹر پہ، شاہ رخ خان صاحب کے دیکھ لیں، ہالی ووڈ کے ایکٹرز کے دیکھ لیں، وہ زیادہ پاپولر ہیں، ان کے فالوئنگ دیکھ لیں کتنی بڑی فالوئنگ ہے۔ سو پاپولرٹی از نو کرائٹیریا کہ آپ جو چاہیں کرتے جائیں۔ سو سر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے دشمنوں کو، مخالفوں کو موقع دیا، موقع دینے کے بعد اب آپ ٹھیک ہے، یو ول لیو ان دا ہسٹری، جیسے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی زندہ ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوئے پولیٹیکلی، بے نظیر بھٹو صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، نواز شریف صاحب بھی نہیں ہوئے، آپ بھی نہیں ہوں گے، لیکن بہت بڑی امیدیں تھیں آپ سے میرا خیال خان صاحب۔ آئی ہوپ کہ وہ کوئی ان کو ریلیف ملتا ہے، یا اپنے کوئی سبق سیکھتے ہیں، کوئی دوبارہ واپس آتے ہیں، اسٹیجز ہے کم بیک، اور پاکستان میں کوئی سینٹی، کوئی پیس، کوئی امن دوبارہ واپس آتا ہے، جس کی توقع مجھے نہیں لگ رہی کہ سوسائٹی مزید پولرائزڈ ہوگی، مزید یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، ہمارے سیاسی پرائم منسٹر جو ہیں ان کو یہ انجام نہیں ہونے چاہیے تھے، ہوئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں سر۔